शरीयत और लॉजिक साथ साथ। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन्नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़। कुरान मजीद की आयत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और फिर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बयान तो जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी उस पर ही करूँगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात पार्सल करना चाहता हूँ। जो वाइज़ होता है उसका काम ये होता है कि जो चीज़ भी सोसाइटी में नज़र आए जो गलत है तो फ़ौरन उसको बताए कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मेरे अब सफ़र चूँकि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक चीज़ पर पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ। देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ के शर से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। आवाज़ सबको साफ़ आ रही है पीछे? जी हाँ, साफ़ आवाज़ नहीं है जी, साइड तो है ही नहीं। उधर आ रही है आवाज़? उधर नहीं आ रही थी, मुझे खुद नहीं आ रही तो आपको कहाँ से आ रही हो? आवाज़ गूंज रही है मेरे कानों में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ के शर से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। हम बहुत दफ़ा ऐसा करते हैं कि जब भी कोई हदीस हम सुनते हैं तो हम अपने मतलब के हिसाब से उसे ढालते हैं, अपने कल्चर के हिसाब से उसे ढालते हैं। ये नहीं देखते कि हदीस का मंशा क्या है, हदीस का असल मफ़हूम क्या है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ इसकी। कुरान में अल्लाह ताला ने फ़रमाया तबाही बर्बादी है उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं, जब अपना हक़ लेने की बारी आती है तो पूरा हक़ लेते हैं, जब हक़ देने की बारी आती है तो डंडी मारते हैं। फ़ौरन हमारा दिमाग जाएगा प्याज टमाटर वालों की तरफ, अपनी तरफ किसी का दिमाग बोलो नहीं जाएगा। कि नाप तोल, हालांकि मुतफ़्फ़िफ़ीन का जो असल मफ़हूम है वो सिर्फ़ नाप तोल में कमी नहीं है, लेकिन तर्जुमा ऐसा किया जाता है आम तौर पे। तो फ़ौरन हमारा दिमाग जाएगा ये टमाटर वाले ने जो डंडी मारी है ना उस दिन जो मैंने मुर्गी ख़रीदी और घर ला के तोला तो वहाँ तराजू में कुछ और थी, यहाँ पर कुछ और थी। तो ये वो उसके बारे में कुरान ने बिल्कुल सही कहा है, एकदम सही बात की है कुरान ने बिल्कुल। ओ भाई, ये टमाटर वाले के बारे में नहीं, ये आपके बारे में भी है। समझते हैं? इस आयत का मंशा कहते हैं जो इसकी मुराद है असल, वो प्याज टमाटर आलू वालों को बुरा भला कहना नहीं है। इसका असल मकसद उन लोगों को बुरा कहना है कि जो अपना हक़ लेने में बड़े तेज़ होते हैं, दूसरों का हक़ देने में डंडी मारते हैं। अब मैं एक मिसाल से बात समझाता हूँ। जिसने बहन को विरासत नहीं दी, अपनी विरासत तो ले ली उसने अब्बा से, जब देने का वक्त आया कि भी जब तुमने अब्बा से क्यों लिए, इस्लाम का सहारा लेके लिए ना भाई। गैर मुस्लिमों के यहाँ अब्बा वसीयत करेंगे तो आपको मिलेगी, अदरवाइज़ वो आपको नहीं मिलती। इस्लाम में ये है कि अब्बा ने वसीयत की हो या नहीं की हो, बल्कि गलत वसीयत भी कर दी ना कि मेरे बेटे को ना मिले, फिर भी किसको मिलेगी? बेटे को मिलेगी।
یہاں جتنا لبرل طبقہ ہے نا سارا اسلام قبول کر لیتا ہے ایسے موقع پہ. یہاں ہمارا جتنا لبرل طبقہ ہے نا جو اسلام کو نہیں مانتا, وراثت لینے میں سارے اپنے آپ کو کیا شو کرتے ہیں کورٹ میں کہ میں مسلم ہوں. اب جس اسلام کا سہارا لے کے آپ نے وراثت لے لی, مفتیوں سے فتویٰ لے لیا کہ جی میرا حصہ کتنا بنتا ہے, مفتی صاحب نے بتا دیا جی 1 کروڑ آپ کا بنتا ہے, بہن کا کتنا بنتا ہے جی 50 کروڑ بنتا ہے, یہاں تک فتویٰ لیا جائے گا بس. اگلا فتویٰ یہ لینا تھا کہ بہن کو میں کب دوں, کیا فوراً دینا لازم ہے میرے اوپر. اکثر ہم نے دیکھا یہ والا فتویٰ لوگ نہیں لے رہے ہوتے, تو فوراً دینا لازم ہے نا اس کو. اب گھر تو بکے گا 20 سال کے بعد, تو 20 سال تک تو اس کو تو بڈھی ہو جائے گی. آپ بہن کو بولیں گے کہ تم 20 سال بعد بڈھی ہو جاؤ گی تو وہ مانے گی نہیں کہ میں 20 سال بعد بڈھی ہو جائیں گی, کیونکہ خواتین یہ بات نہیں مانتی. 40 سال بھی گزر جائیں تو وہ یہ نہیں مانتی کہ ہم بوڑھے ہوں گے, لیکن ہوگی تو نا بہرحال 20 نہیں تو 30 سال کے بعد. تو بڑھاپے میں جب آپ اس کو وراثت دیں گے تو اس کا کیا کرنا ہے اس نے, وہ تو بچوں کے کام آئے گی نا. بچوں کے لیے تو شریعت نے اس کے مرنے کے بعد وراثت رکھی ہے, پھر اس کے بچوں کو ملے گی جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے, پھر ان کے بچوں کو ملے گی جب وہ, تو فائدہ کون اٹھائے گا بھائی اس سے. تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنا حق لینے میں کس کا سہارا لیتا ہے, اسلام کا. حق دینے میں کلچر کو بنیاد بنایا جاتا ہے. ابھی کلچر ہمارا یہ ہے, کلچر ہمارا یہ بھی, ضرورت کیا ہے. تو وراثت میں پھر کس کو بیس بنا لیں گے, ضرورت کو, کہ بہن کو ابھی ضرورت نہیں ہے. ضوابط پورے تجوید کے ساتھ ادا کرتے ہیں, ضرورت نہیں ہے. ایک اور مثال دے دیتا ہوں. یہ مثال انٹیوں میں پائی جاتی ہے. خواتین کو شکایت ہوتی ہے بھائی میاں جو ہے ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہا. بالکل صحیح شکایت ہے. اگر وہ خرچہ نہیں دے رہا ہے, نان نفقہ نہیں اٹھا رہا ہے, جیسا خود پہنے ویسا اپنی زوجہ کو پہنائے, یعنی ویسا کا مطلب جس اسٹینڈرڈ کا لباس خود پہنتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا, بولو نا, اب بول نہیں رہے, دیکھا نا اپنے خلاف بات جا رہی ہے. بیگم کو وہی اسٹینڈرڈ, جی 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 خیال کا لفظ نا مبہم ہے, وہ ہر آدمی کہتا ہے میں تو خیال کرتا ہوں, تو اس لیے میں خیال کو نہیں پوری تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں. جس اسٹینڈرڈ کا خود کھاتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا زوجہ کو کھلائے. ایسا نہیں ہے کہ خود پیزے برگر پھوڑ رہا ہے جا کے اور اس کو مسور کی دال پہ ٹرکھایا ہوا ہے. تو یہ سارا اسٹینڈرڈ, اس کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ آپ کے لیول کا ہونا چاہیے, جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے. تو یہ ذمہ داری کس نے لگائی ہے بھائی, بولو نا. اسلام نے, اہل مغرب نے یہ ذمہ داری مرد پہ نہیں لگائی ہے. ہماری خواتین شکایتیں کرتی ہیں کہ میاں حقوق ادا نہیں کر رہا, یہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا. بالکل صحیح ہے بھائی, اس کے باپ کو بھی کرنا پڑے گا. یعنی اس کے باپ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے باپ کو, اسی آدمی کو پیار سے اس کا باپ کہا جاتا ہے اردو میں. آج ہر آدمی اپنا باپ خود ہی ہے نا آج کل. لیکن یہی انٹیاں جب شوہر ان سے کہتا ہے کہ آپ میری مرضی کے بغیر گھر سے مت نکلو, بیگم جب کہیں جاؤ تو مجھ سے پرمیشن لو. صرف اطلاع دینا کافی نہیں ہے, شوہر کی پرمیشن کا ہونا ضروری. اسلام عورت کو باؤنڈ کرتا ہے کہ جب اس کی شادی ہو گئی ہے. اب آپ کہو گے مصعب کیا قومی ترانے سنانے لگ گئے ہیں. میں تھکا ہوا ہوں بھائی, میں ابھی سفر سے آیا ہوں, رات میرا بیان تھا اتنا لمبا پنجاب میں, تو جب میرا بہت زیادہ لمبا بیان تھا, رات بھر سویا نہیں, تو پھر یہ سر لگانا پڑتا ہے تاکہ میں بولتا رہوں, سمجھ رہے. تو انٹیاں جو ہیں وہ شکایت کرتی ہیں میاؤں کی کہ یہ ہم پہ روب جماتے ہیں, ان کو کیوں بتائیں ہم باہر جانے سے پہلے. کیا الٹی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں, کیا میں کوئی فلم دیکھنے جا رہی ہوں.
بعض دفعہ میاں کو محبت اتنی ہوتی ہے، بیگم کہیں جا رہی ہوتی ہے، ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا کرتا تھا، اب تو اس طرح آج کل اس طرح کی اطلاعات آ نہیں رہی ہیں، میاں کہہ دیتا ہے کہ آپ نہیں جائیں، میں ابھی گھر میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ گھر میں رہیں، بیگم کہنی نہیں میں اپنی اماں کے جا رہی ہوں یا کہیں بھی جا رہی ہوں. تو اسلام ایسے موقع پہ بیگم کو سپورٹ کرتا ہے یا میاں کو؟ میاں کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں خواتین کہتی ہیں کیوں بھائی ہم کوئی غلام ہیں؟ کل میں نے رات ایک پنجاب میں ایک بہت بڑے بورڈ پہ دیکھا، ہم کوئی غلام ہیں. تو خواتین نے بھی یہ لفظ سیکھ لیا ہے، ہم کوئی غلام ہیں جو ہم بتا کے جائیں. ہے بھائی، ہم کیوں بتائیں کسی کو؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ پھر ہر وقت کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں میرے اوپر، ہر وقت کی پابندیاں ٹھیک ہے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، ہر وقت کی پابندی. لیکن بہرحال عورت کو کیا حکم دیا جائے گا کہ وہ اس معاملے میں شوہر کی اطاعت کرے. آج کل جیسے مردوں نے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیے تو خواتین بھی بہت ساری لبرل ہوتی جا رہی ہیں، وہ میاں کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی. ایسے بھی کیسز آتے ہیں، میاں صاحب کہہ رہے ہیں بھائی ان سے نہیں بات کیا کرو، اس سے نہیں جی تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تو بھائی جب آپ میاں سے اپنے حقوق لے رہی ہو کس کے نام پہ؟ اسلام اس کو پابند کر رہا ہے، سمجھ لیں آپ. اسلام کے علاوہ کسی کا باپ بھی شوہر کو پابند نہیں کر سکتا، خوب سمجھ لو. اور اسلام کی پابندی اگر نہ ہو تو کوئی بھی زوجہ کے حقوق ادا نہیں کرے گا، قانون کروا ہی نہیں سکتا. پھر یہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے، کیا کریں یار. میں خواتین کو بتا رہا ہوں اسلام کی قدر کرو. یہ جو میاں پاکستان میں اور اسلامی ملکوں میں میاں جو خرچہ کرتے ہیں نا بیگموں کے اوپر، جو حقوق ادا کرتے ہیں، یہ اسلام کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ گورنمنٹ کے لا کی وجہ سے نہیں کرتے. لا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حقوق ادا کروا دے. گوروں نے کتنے زبردست لا بنا کے مسلط کیے، انہوں نے بھی بالآخر ہتھیار ڈال دیے کہ بھئی قانون کے ذریعے شوہر عورت کے حقوق ادا کرے، یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرب میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، کوئی اوقات نہیں تھی. ہمارے نبی نے مدینہ میں جا کے قانون نہیں پاس کروایا کہ جو عورت کی توہین کرے گا اس کو اتنے سال کی جیل ہوگی. ایسا ہمیں کوئی یہ قانون سے یہ چیزیں گرفت میں آتی نہیں ہیں. قانون میں پہلے تو یہ توہین کی ہے کہ نہیں کی ہے، پھر توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے. میاں کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں تو پیار سے گالیاں دی جاتی ہیں. ہمارے یہاں کیا؟ کل ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا مجھے میری بیوی نے بہت گالیاں دی ہیں نا، بہت پھٹا ہوا کہیں پنجاب میں بیٹھا ہوا کہیں تو میری بیوی نے بہت گالیاں دی ہیں. میں نے کہا کیا گالیاں دی ہیں؟ کہہ رہے یار مصعب کیا؟ میں نے کہا ترجمہ کر کے بتا دو. میں نے کہا ایز اٹ از گالی تو نہیں بتاؤ، لیکن آسان لفظوں میں اس کو ذرا مفہوم بیان کرو، آسان لفظوں میں اس کا مفہوم بیان کرو. صداقت ہو تو ایسی ہو مزاروں